बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनजादी एपिसोड नंबर 1। इमरान उन दिनों अपने डैडी सर अब्दुर्रहमान और अम्मा बी के साथ अम्मा बी के आबाई गांव सरदार नूर आबाद आया हुआ था। उस गांव में अम्मा बी के एक अजीज रहते थे जो रिश्ते में इमरान के मामू थे। उनका नाम सरदार नूर खान था। सरदार नूर खान उस गांव के बड़े रईस थे और गांव उन्हीं के नाम से मंसूब था। सरदार नूर खान चूंकि गांव के सरपंच भी थे और बड़े जागीरदार भी, इसलिए उन्हें गांव में तमाम अफराद पर फोकियत हासिल थी और गांव का कोई भी फर्द उनके हुक्म के आगे सर नहीं उठा सकता था। सरदार नूर खान इंतहाई रहमदिल और नेक इंसान थे जिन्होंने गांव की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बहुत से रिफाई काम किए थे। उन्होंने गांव के लिए खसूसी तौर पर पुख्ता सड़कें, हॉस्पिटल, बच्चों और बच्चों की तालीम के लिए सरकारी और नीम सरकारी स्कूल्स तामीर कराए थे। उन्होंने गांव के फलाह बहबूद के लिए इतना कुछ किया था कि सिर्फ सरदार नूर आबाद के अफराद ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद छोटे देहातों, गाँवों और कस्बों के अफराद भी इस्तिफादा हासिल कर रहे थे। सरदार नूर खान अम्मा बी के भाई थे। उनका जब से इंतकाल हुआ था अम्मा बी ने उस गाँव की तरफ आना ही छोड़ दिया था। सरदार नूर खान की औलाद में 2 लड़कियां और एक लड़का था। लड़का चूंकि बड़ा था इसलिए सरदार नूर खान की वफात के बाद उसे गांव का सरदार बना दिया गया और अब गांव में उसी का रोबो दबदबा था। सरदार नूर खान के बेटे का नाम नरोज खान था जिसे गांव में सरदार नरोज खान कहा जाता था। इत्ला मिली थी कि सरदार नरोज खान का भी गांव में इंतकाल हो गया है। इस इत्ला के मिलने पर अम्मा बी को तो जैसे कशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। इमरान के ननियाल में सिर्फ वही एक मर्द बाकी था और अम्मा भी सबके सामने उसकी तारीफों के पुल बांधे रखती थी। गो के अम्मा भी कभी सरदार नरोज खान से मिलने गांव नहीं गई थी, लेकिन ननियाल के बारे में कोठी में जब भी कोई बात छिड़ती तो अम्मा भी की जुबान पर बस अपने भाई सरदार नूर खान और उसके बेटे सरदार नरोज खान की ही बातें होती, जो जाहिर है उनकी तारीफ में ही की होती थी। इमरान ने अपने मामूजाद भाई की बहुत तारीफें सुन रखी थी, लेकिन उसकी कभी सरदार नरोज खान से मुलाकात ना हुई थी और ना ही उसने कभी सरदार नरोज खान की कोई तस्वीर देखी थी। सरदार नरोज खान की वफात का सुनते ही जैसे कोठी में बोंचाल सा आ गया। अम्मा भी ने वावेला मचाना शुरू किया कि वो अपने भांजे की तदफीन के लिए सरदार नूर आबाद जाएंगी और वो वहां अकेली नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के साथ जाएंगी। उन्होंने सुरैया और उसके शोहर को भी फोन करके बुला लिया और फिर उन्होंने सर अब्दुर्रहमान पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो इमरान को खुद लेकर आएं। अम्मा बी की तबीयत पहले ही नासाज रहती थी, ऊपर से भांजे की मौत के गम ने उन्हें निढाल सा कर दिया था। इसके बावजूद वो चूंकि गांव जाने के लिए बज़िद थी इसलिए सर अब्दुर्रहमान उन्हें रोक नहीं सकते थे। उन्होंने चारों नाचार इमरान को भी साथ ले जाने की हामी भरी और फिर वो सब 2 गाड़ियों में सवार होकर इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गए। इमरान फ्लैट में ही मौजूद था। सर अब्दुर्रहमान के साथ पूरा लाव लश्कर देकर वो बुखला गया। अम्मा भी बीमारी के बावजूद सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके फ्लैट में दाखिल हुई और फिर वो आते ही इमरान के कई दिन तक कोठी पर उनकी हैरियत पूछने न आने पर उस पर बरसना शुरू हो गई। सुरैया और उसके हामन के साथ सुरैया के सास ससुर भी थे और सर अब्दुर्रहमान भी, इसलिए इमरान खामोशी से सर झुकाए अम्मा बी की झड़कियां सुनता रहा। ये तो गनीमत थी कि सुरैया और उसके शोहर के साथ सुरैया के सास ससुर भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अम्मा बी ने अपने पैरों से जूती उतारकर इमरान की तवाज़ो नहीं की थी, वरना उस वक्त वो जितनी गमगीन और गुस्से में थी इमरान के सर पर जूतियां मार मार कर यकीनन उसका सर गंजा करके रख देती। जब अम्मा भी इमरान को सुना कर थक गई तो उन्होंने फौरन इमरान को साथ चलने का हुक्म दिया। उन दिनों चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था इसलिए इमरान ने बड़ी सादतमंदी से उनके साथ जाने की हामी भर ली। अम्मा बी के हुक्म पर सुलेमान भी उनके साथ हो लिया और फिर ये काफिला सरदार नूर आबाद की जानिब रवाना हो गया। सरदार नूर आबाद में हर तरफ सोगवारी छाई हुई थी। सरदार नरोज खान की तदफीन के लिए सारा गांव ही वहां इकट्ठा हो गया था।
اور چونکہ سردار نوروز خان بھی اپنے باپ سردار نور خان کی طرح ارد گرد کے قصبوں اور دیہاتوں کے لیے بھی مثالی کردار کا مالک تھا، اس لیے دوسرے دیہاتوں اور قصبوں سے بھی لوگ چوک در چوک اس کے آخری دیدار کے لیے آ رہے تھے۔ سردار نوروز خان کو غسل دے دیا گیا تھا۔ اس کی تدفین کے لیے اسے گاؤں کے سرے پر موجود آبائی قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ یہ قبرستان کافی پرانا تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان علاقوں میں چونکہ دور تک دوسرا کوئی قبرستان نہیں تھا، اس لیے ارد گرد کے دیہات اور قصبوں کے افراد بھی اپنے پیاروں کی تدفین اسی قبرستان میں کرتے تھے۔ قبرستان خاصی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ قبرستان کے ایک طرف اونچی پہاڑیاں تھیں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ قبرستان میں جگہ جگہ درخت دکھائی دے رہے تھے، جن میں زیادہ تعداد برگد کے درختوں کی تھی، اور ان میں بعض برگد کے درخت 100 سالہ پرانے تھے جو انتہائی بڑے بڑے اور بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد سردار نوروز کی میت کو قبرستان کے احاطے میں لایا گیا اور پھر اس کی تدفین سردار نور خان کے پہلو میں کی جانے لگی۔ عمران اس سارے معاملے میں بڑھ چڑھ کر شریک رہا تھا۔ اب چونکہ تدفین کا آخری مرحلہ تھا، اس لیے عمران اب پیچھے ہٹ گیا۔ سردار نوروز کی تدفین کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے قبرستان بھر گیا۔ عمران کو اتنی بھیڑ پسند نہیں تھی اور وہ چونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ ٹہلنے والے انداز میں قبرستان کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ جنگل میں درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، لیکن چونکہ جنگل گھنا نہیں تھا، اس لیے وہاں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمران تدفین میں آئے ہوئے لوگوں سے کافی فاصلے پر آ کر ایک بوڑھے برگد کے درخت کے پاس رک گیا۔ اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اسے درخت کی بڑی بڑی چٹائیں لٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ درخت پر بے شمار پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ عمران کچھ دیر تک اوپر دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور درخت کے تنے کو دیکھنے لگا۔ درخت کا تنا بالکل صاف تھا، تنے پر کوئی کیڑا وغیرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ عموماً درختوں پر چینٹیوں اور دیمک کی بنائی ہوئی طویل کتانیں دکھائی دیتی ہے۔ صاف تنا دیکھ کر عمران نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ درخت کے تنے سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور دور موجود لوگوں کا جم غفیر دیکھنا شروع ہو گیا جو سردار نوروز خان کی تدفین کے لیے وہاں موجود تھا۔ تمہارا نام علی عمران اور تمہاری والدہ کا نام جہاں آرا بیگم ہے؟ اچانک عمران کو ایک تیز اور گرجدار آواز سنائی دی۔ ہاں، عمران نے بے خیالی میں کہا، پھر وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران نے سر اٹھایا تو درختوں پر بدسور پرندے اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ تیزی سے درخت کے عقب میں آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا لیکن اس کے سوا وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اگر یہاں کوئی نہیں تو پھر مجھ سے کون مخاطب ہوا تھا؟ کس نے میرا اور اماں بی کا نام لیا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ارد گرد کا ایک بار پھر جائزہ لیا لیکن وہاں واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ تدفین میں آئے ہوئے افراد اس سے کم از کم 500 گز دور تھے اور عمران نے جو آواز سنی تھی وہ اسے بالکل نزدیک سے سنائی دی تھی، جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر بات کی ہو۔ کون ہے یہاں؟ عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اسے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہے یہاں؟ کس نے میرا نام لیا تھا؟ بولو، عمران نے ایک بار پھر کہا، لیکن جواب ندارت۔ لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے میرے کان بجنا شروع ہو گئے ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ اس کے پیروں کے پاس نیلے رنگ کا ایک لمبا سا لفافہ پڑا ہوا تھا۔ لفافہ خط کے لفافوں جیسا تھا لیکن عام لفافوں سے بے حد لمبا تھا۔ عمران نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے لفافہ اٹھایا، اسے لفافے سے عجیب مگر انتہائی خوشگوار مہک سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران نے لفافے کے فرنٹ کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ لفافے پر اس کا نام ماں والدہ کے نام درج تھا، میرے نام کا خط، لیکن ایسا تو کوئی لفافہ میرے پاس موجود نہیں تھا جو میری جیب سے گر گیا ہو۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لیا لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ عمران نے سامنے کچھ دور موجود افراد کو دیکھا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے لفافے کو ایک سائیڈ کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ اس نے لفافہ پھاڑا تو لفافے سے اور زیادہ بھینی بھینی سی خوشبو آنے لگی۔ خوشبو اس قدر حسین تھی کہ عمران کو اپنا دماغ معطر ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ لگتا ہے کہ خط جنت کے کسی باغ سے میرے نام آیا ہے۔ ایسی خوشبوئیں تو مجھے زندگی میں کبھی بھی سونگھنے کو نہیں ملی۔
عمران نے کہا۔ پھر اس نے لفافے میں 2 انگلیاں ڈالی اور لفافے میں موجود ایک کاغذ نکال لیا۔ کاغذ ہلکے گلابی رنگ کا تھا جس پر مقامی زبان میں تحریر تھی۔ تحریر شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی سی تھی، جیسے کسی نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بڑی مشکلوں سے خط لکھا ہو۔ خط کے آغاز میں بھی عمران اور اس کی والدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ خط طویل نہیں تھا، لیکن اس کا مضمون پڑھتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں شدید حیرت رقص کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے پہلے روانی میں خط پڑھا، لیکن جب اسے خط کا مفہوم سمجھ نہ آیا تو اس نے رک رک کر خط پڑھنا شروع کر دیا، جس پر لکھا تھا: علی عمران، اگر تم مسلم ممالک کو خوفناک اور بھیانک تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد جناتی دنیا میں پہنچ جاؤ۔ تمہیں بذریعہ خط اطلاع دی جا رہی ہے کہ جناتی دنیا کے چند جنات کو تمہاری دنیا کے ایک شیطان صفت انسان نے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ شیطان صفت انسان ان جنات کو مسلم ممالک کی تباہی کے لیے لے گیا ہے۔ شیطان صفت انسان ان جنات کے ذریعے ان مسلم ممالک میں تباہی لانا چاہتا ہے جن کے پاس آتش فشاں کی طرح پھٹنے والا اسلحہ ہے۔ جنات کے ذریعے تباہی لانے والا اسلحہ بنانے والوں کے دماغوں کو قابو میں کیا جائے گا، جو ملک کے دفاع کے لیے بنایا ہوا اسلحہ اپنے ہی ملک میں تباہ کر دیں گے، اور ان کی تباہی سے وہ تمام اسلامی ملک تباہ کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اپنے ملک سمیت ایسا تباہ کن اسلحہ رکھنے والے مسلم ممالک کو بچانا چاہتے ہو تو تم فوراً جناتی دنیا میں آؤ۔ تم جناتی دنیا میں آ کر ڈھامگا، ڈوراما، ساڈونگا، شارق اور شوٹام کے اصلی چہرے دیکھ سکو گے، اور یہ سب تمہیں جناتی دنیا میں ہی نظر آ سکتے ہیں، کہیں اور نہیں۔ جناتی دنیا میں آنے کا راستہ اور طریقہ تمہیں تصویری دنیا سے مل جائے گا، جسے تم نے جدید دور کی ایک مشین میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مشین اس گھر میں موجود ہے جہاں تمہارے 2 سیاہ فام ساتھی رہتے ہیں۔ ایک بار پھر تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ تمہارا جناتی دنیا میں آنا بے حد ضروری ہے، ورنہ تم مسلم ممالک کو بھیانک تباہی سے نہیں بچا سکو گے۔ فقط تمہارا اور مسلم دنیا کا ہے رہا۔ شاہ کرال سے ابو شہول۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خط ختم ہو گیا۔ عمران نے کئی بار اس خط کو پڑھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خط کس نے بھیجا، کون تھا ابو شہول۔ کچھ باتیں تو عمران کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہزاروں آتش فشاں پہاڑوں کی تباہی سے زیادہ تباہی لانے والا اسلحہ کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ اسلحہ ظاہر ہے ایٹم بم اور ایٹمی میزائل ہی ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جس مشین اور تصویری دنیا کے بارے میں خط میں لکھا گیا تھا وہ کمپیوٹر اور اس میں موجود تصویریں یا ویڈیو کلپس ہی ہو سکتے تھے۔ خط میں جو بڑے بڑے اور ثقیل نام ڈامگا، ڈوراما، سنڈونگا، شارق اور شوٹام لکھے تھے، ان کے بارے میں عمران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خط لکھنے والے ابو شہول نے یہ کیوں لکھا تھا کہ ان کے چہرے وہ جناتی دنیا میں ہی آ کر دیکھ سکتا تھا۔ کون تھے یہ سب؟ کیا یہ سب انسانی نام تھے یا ان کا تعلق جناتی دنیا سے تھا؟ عمران کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ کیا یہ غلط اسے خط واقعی کسی جناتی دنیا سے لکھا گیا ہے؟ دیکھنے میں تو لکھائی انسانی ہاتھوں کی ہی دکھائی دے رہی تھی، البتہ لکھائی شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اگر یہ لکھائی انسانی ہاتھ کی نہیں تھی تو پھر کس کی ہو سکتی تھی؟ عمران کافی دیر کھڑا سوچتا رہا۔ پھر جب قبرستان سے لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تو عمران نے خط لفافے میں ڈالا اور اس نے ایک بار پھر ارد گرد کا بغور جائزہ لیا، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اسے خط کس نے دیا تھا اور وہ آواز کس کی تھی جس نے اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیا تھا۔ لیکن وہاں اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو عمران خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ سر عبد الرحمان نے اسے دیکھا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر قبرستان سے روانہ ہو گئے۔ عمران نے راستے میں ہی سر عبد الرحمان سے اجازت لی تو سر عبد الرحمان نے اسے صاف کہہ دیا کہ واپسی کے لیے اسے اپنی اماں بی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ اگر اماں بی نے اسے جانے کی اجازت دے دی تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران اندر گیا اور اس نے زنان خانے سے سریا کو بلایا۔ عمران نے سریا کو بتایا کہ اسے ایک انتہائی ایمرجنسی کے لیے شہر جانا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ اماں بی کو سنبھال لے۔ سریا نے اس بات کی حامی بھر لی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ اماں بی کو خود ہی سنبھال لے گی۔ عمران نے سریا کو اللہ حافظ کہا اور پھر وہ سیدھا حویلی کی پارکنگ میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کار میں انتہائی بک رفتاری سے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر اڑا جا رہا تھا۔ خط کا مضمون اور وہ آواز جو عمران کو سنائی دی تھی بدستور عمران کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ عمران بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا رانا ہاؤس کی طرف اڑا جا رہا تھا۔
4 घंटों की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो राना हाउस के गेट के सामने था। इमरान ने कार राना हाउस के गेट पर रोकी। उसने कार का महसूस अंदाज में हॉर्न बजाना शुरू किया। हॉर्न बजते ही गेट की डेली खिड़की खुली और खिड़की में जवाना का चेहरा नजर आया। इमरान की कार देखकर जवाना की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन खिड़की बंद की और फिर चंद लम्हों के बाद गेट खुलता चला गया। गेट खुलते ही इमरान ने कार अंदर ले जाकर पोर्च में रोक दी। वो कार से निकला तो जवाना गेट बंद करके तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। काफी दिनों बाद आए हो मास्टर, कहीं गए हुए थे क्या? जवाना ने इमरान को महसूस अंदाज में सलाम करते हुए कहा। हाँ मैं एक मिशन पर गया हुआ था और 2 रोज पहले ही लौटा हूँ। इमरान ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, और सुनाओ, सब खैर है ना? जवाना ने कहा। हाँ, जोसेफ कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, इमरान ने कहा। वो बाजार गया हुआ है, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। क्या काम था उससे? जवाना ने जवाब देते हुए पूछा। उसी के मुतालिक एक काम था, मैं लेबॉर्ट्री में जा रहा हूँ, जोसेफ आए तो उसे मेरे पास भेज देना, इमरान ने कहा। यस मास्टर, क्या मैं आपके लिए काफी बनाऊं? जवाना ने पूछा। हाँ, बनाकर मुझे लेबॉर्ट्री में दे जाना, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो राना हाउस के तहखाने में मौजूद एक लेबॉर्ट्री में मौजूद था, जहां जदीद लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली हर चीज मौजूद थी। इमरान तेजी से एक कंप्यूटर मशीन की जानिब बढ़ता चला गया। उसने कंप्यूटर मशीन और उसके साथ लगे हुए मॉनिटर से कवर हटाया और फिर उसने स्विच ऑन करके कंप्यूटर और स्क्रीन ऑन करना शुरू कर दी। कंप्यूटर ऑन होते ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। डेस्कटॉप पर कई सॉफ्टवेयर के आइकन मौजूद थे। इमरान ने माउस से एक सॉफ्टवेयर को क्लिक किया और उस सॉफ्टवेयर के लोड होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सॉफ्टवेयर लोड हो गया। ये सॉफ्टवेयर मल्टीप्लेयर का था। इमरान के सामने ब्लैंक स्क्रीन आ गई तो इमरान ने उस सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन की और फाइल के ऑप्शन में जाकर हार्ड ड्राइव की पार्टीशन के मुख्तलिफ फोल्डर्स चेक करना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक फोल्डर्स चेक करता रहा, लेकिन उसे शायद उसके मुतल्लिक का वीडियो क्लिप नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद जवाना उसके लिए कॉफी का एक मग ले आया। क्या ढूंढ रहे हो मास्टर? जवाना ने इमरान को कंप्यूटर में सर खपाते देकर पूछा। एक वीडियो क्लिप ढूंढ रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। कौन सा वीडियो क्लिप? मुझे बताओ, मैं तलाश कर देता हूँ। फारिग औकात में जोसेफ के साथ मैं भी इसी कंप्यूटर पर काम सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, जवाना ने जवाब दिया। मैंने कुछ अरसे पहले इंटरनेट पर गोस्ट वेबसाइट से क्लिप डाउनलोड किया था, जिसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस क्लिप में गोस्ट वर्ल्ड के बारे में कुछ दिखाया गया था। क्या तुमने वो क्लिप देखा था? इमरान ने संजीदगी से पूछा। गोस्ट वर्ल्ड का क्लिप? नो मास्टर, मैंने तो कभी ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा। क्या था उस वीडियो क्लिप में? जवाना ने हैरान होते हुए पूछा। जब तुमने देखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊं कि क्या था उस क्लिप में? इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा और वो एक बार फिर महसूस क्लिप ढूंढने में मसरूफ हो गया। अगर तुम्हें वेबसाइट का नाम याद है तो उस वीडियो क्लिप को दोबारा डाउनलोड कर लो मास्टर, जवाना ने कहा। नहीं, अब इंटरनेट पर वो वेबसाइट मौजूद नहीं। उस वेबसाइट को पूरी दुनिया में ब्लॉक कर दिया गया है। कहा जाता है कि उस क्लिप के हॉरर मनाजिर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी और जो भी कमजोर दिल वाला आदमी उस वेबसाइट के हार्ड वीडियो क्लिप्स देखता था वो या तो पागल हो जाता था या फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था, इमरान ने जवाब दिया। क्या वो इस कदर हॉरर वीडियो क्लिप्स थे कि उसे देखने वाला अपनी जान से ही चला जाता था? जवाना ने कहा। हाँ, मैंने एक दिन ऐसे ही ये वेबसाइट खोल ली थी और उसमें मौजूद चंद क्लिप्स डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन फिर मसरूफियत की वजह से मैं वो क्लिप्स नहीं देख सका, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हें अब उन वीडियो क्लिप्स के देखने की क्या जरूरत पेश आ गई? क्या कोई खास बात है? जवाना ने कहा। हाँ, उन वीडियो क्लिप्स में से एक वीडियो क्लिप में जिन्नाती दुनिया में जाने का तरीका और रास्ता भी दिखाया गया है। मैं वो वीडियो क्लिप देखना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। वीडियो क्लिप में जिन्नाती दुनिया में जाने का तरीका और उसके रास्ते के बारे में बताया गया था। हैरत है, क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है कि कोई जिन्नाती दुनिया में जाना चाहे तो वो उस वीडियो क्लिप के बताए हुए तरीके पर अमल करके और दिखाए हुए रास्तों पर चलकर जिन्नाती दुनिया में पहुंच जाए? और क्या तुम समझते हो कि दुनिया में जिन्नात का भी कोई वजूद होता है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ,
جس طرح دنیا میں ہم انسان جنہیں آدمزاد کہا جاتا ہے، وہاں ایک قوم اور بھی موجود ہے جسے جنات قوم کہا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا واقعی جنات کا اس دنیا میں وجود ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں بالکل ہے۔ اس دنیا میں دو ہی مخلوق ہیں جن کا ذکر ہمارے مقدس کتابوں میں موجود ہے، انہیں جن و انس کہا جاتا ہے۔ جن سے مراد جنات اور انس انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم انسانوں نے آبادیاں اور اپنے رہنے کے لیے محل و مکانات بنائے ہوتے ہیں، اسی طرح قوم جنات کا وجود بھی اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ وہ جنات کی دنیا یا کسی جن کو دیکھ سکے، لیکن حقیقت کو کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا، عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ لیکن ماسٹر، تمہیں اچانک ان جنات سے لگاؤ کیوں ہو گیا کہ تم یہاں ایک ایسا ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے آئے ہو جسے تم جنات کی دنیا میں جانے کا طریقہ اور راستہ دریافت کر سکتے ہو؟ کہیں تم نے جنات کی دنیا میں جانے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ جوانا نے عمران کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو جوانا بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ قدرے تشویش کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے۔ وہ غور سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ عمران سنجیدہ ہے یا اس سے مذاق کر رہا ہے۔ لیکن ماسٹر، تم وہاں جانا کیوں چاہتے ہو؟ جوانا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب میں جوزف کے آنے کے بعد دوں گا، تب تک میں ایک بار پھر وہ کلپ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو جوانا ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے عمران کی کوئی بھی کل سیدھی نظر نہ آ رہی ہو۔ عمران سے واقعی کوئی بید نہیں تھا کہ وہ کب کیا کرنے بیٹھ جائے۔ یس ماسٹر، پھر میں باہر جاتا ہوں، جوزف آئے گا تو میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، جوانا نے کہا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور جوانا مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لیبارٹری سے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے اپنے سامنے پڑا ہوا کافی کا مگ اٹھایا اور کافی کے سپ لیتا ہوا ایک بار پھر محسوس ویڈیو کلپ کو تلاش کرنے کے لیے کمپیوٹر کے فولڈرز اور فائلیں کھولنا شروع ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ جوانا اور جوزف ایک ساتھ لیبارٹری میں داخل ہوئے۔ جوزف کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران کے قریب آ کر جوزف نے اسے اپنے محسوس انداز میں سوال کیا تو عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ ان دونوں کی آمد سے بے خبر ہو۔ آ گئے تم؟ عمران نے کہا۔ یس بوس، جوزف نے کہا۔ کہاں گئے تھے تم؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اپنے اور جوانا کے لیے کچھ ضروری سامان لانا تھا، اسی کے لیے میں مارکیٹ گیا تھا، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹھو، اور جوانا تم بھی بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا۔ تو جوزف تھینک یو کہہ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا جو عمران کے قریب رکھی تھی۔ جوانا بھی وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوانا بتا رہا تھا کہ تم جناتی دنیا میں جانا چاہتے ہو اور تم کمپیوٹر میں وہ کلپ ڈھونڈ رہے ہو جس میں جناتی دنیا میں جانے کے راستے کے بارے میں اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جوزف سے رہا نہ گیا تو وہ عمران سے پوچھ ہی بیٹھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ عمران نے کہا تو جوزف کے ساتھ ساتھ جوانا بھی چونک پڑا۔ ہاں، جوانا کو میری اور آپ کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، جوزف نے کہا۔ جب تمہیں یقین ہے تو پھر تم نے کیوں کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ عمران نے کہا تو جوزف کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ لیکن بوس، تم جنات کی دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تمہارا اس دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ جوزف نے کہا۔ اس کا جواب تمہیں یہ خط دے سکتا ہے، اسے پڑھو اور ذرا اونچی آواز میں پڑھو تاکہ جوانا بھی سن لے، عمران نے کہا، اور اس نے اپنی جیب سے ایک لمبا سا خط کا لفافہ نکال کر جوزف کی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ نیلے رنگ کا تھا اور اس پر کسی قسم کی کوئی مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ لفافے سے عجیب قسم کی مہک آ رہی تھی۔ لفافے کی ایک سائڈ کھلی ہوئی تھی اور اس کے ایک طرف عمران اور اس کی والدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جوزف نے لفافہ ناک کے پاس کر کے اسے آنے والی مہک سونگی، پھر اس کے چہرے پر قدرے حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ جوانا غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندر سے خط نکال کر پڑھو اسے، عمران نے کہا تو جوزف نے لفافے کی کھلی کوئی سائڈ میں 2 انگلیاں ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اس نے غور سے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے کہا تھا اسے اونچی آواز میں پڑھو تاکہ جوانا بھی سن سکے، عمران نے کہا۔
یس بوس، جوزف نے کہا اور پھر اس نے خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ خط کا متن سن کر جوانا کے چہرے پر بھی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ جوزف نے خط مکمل طور پر پڑھ کر سنایا اور پھر اس نے خط ایک طرف رکھ دیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ خط آپ کو کہاں سے ملا؟ جوزف نے پوچھا۔ ایک مقامی قبرستان سے، عمران نے جواب دیا تو جوزف اور جوانا دونوں چونک پڑے۔ قبرستان سے؟ جوزف نے کہا۔ ہاں، میرا ماموزاد بھائی وفات پا گیا تھا جس کی تدفین کے لیے ڈیڈی مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب ہم لاش قبر میں اتار رہے تھے تو میں قبروں کی سائڈ سے ہوتا ہوا وہاں موجود ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی جس نے کہا کہ کیا تم علی عمران اور تمہاری والدہ کا نام جہاں آرا بیگم ہے؟ میں نے نادانستگی میں ہاں کہا اور پھر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے آواز اپنا وہم معلوم ہوا، لیکن پھر جب میں نے نیچے دیکھا تو مجھے یہ لفافہ پڑا ہوا دکھائی دیا تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ میں سمجھا کہ شاید تدفین کے لیے آئے ہوئے کسی شخص کی جیب سے یہ لفافہ نکل کر گر گیا ہو، لیکن جب میں نے لفافے پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اگر کسی کو یہ لفافہ مجھے دینا مقصود تھا تو وہ مجھے ڈائریکٹ دے سکتا تھا۔ اسے برگد کے درخت کے پاس لفافہ گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جہاں تک مجھے یاد تھا کہ تدفین کے لیے آئے ہوئے افراد میں سے سوائے میرے کوئی بھی اس برگد کے درخت کے پاس نہیں گیا تھا۔ میں نے وہی خط نکال کر پڑھا تو میری حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ خط کے آغاز میں میرا نام اور میری والدہ کا نام لکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور پھر جب میں نے پورا خط پڑھا تو میری حالت بھی ایسی ہی ہوئی تھی جیسی تم دونوں کی ہوئی ہے۔ عمران نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے بوس، یہ خط کس نے لکھا ہے؟ جوزف نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تحریر کم از کم انسانی ہاتھ کی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو ماسٹر، کیا یہ خط کسی جن نے لکھا ہے؟ جوانا نے چونک کر کہا۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے، عمران نے کہا تو جوانا تیزی سے اٹھا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا خط اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ حیرت ہے، مجھے تو یہ انسانی ہاتھ کی تحریر لگ رہی ہے، البتہ لکھائی شکستہ ہے اور الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھے گئے ہیں، جوانا نے کہا۔ تم مقامی زبان سے واقف نہیں ہو، اس خط کی تحریر شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی ضرور ہے، لیکن اس خط میں کچھ ایسے نام لکھے گئے ہیں جو انسانی دنیا میں نہیں رکھے جاتے، جیسے ڈامگا، ڈوراما، سانڈونگا، شارک اور شوٹام۔ خط لکھنے والے کا نام بھی عجیب ہے، ابو شغول۔ ایسے نام انسانوں کے تو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح خط میں جس مقام کا ذکر کیا گیا ہے یہ مقام بھی دنیا کے نقشے میں نہیں، جسے شاہ کرال کہا گیا، عمران نے کہا۔ اس خط سے آنے والی مہک بھی نئی اور حیرت انگیز ہے، ایسی مہک میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی، نہ جنگلوں میں اور نہ ہی میں نے دنیا کے کسی اور مقام پر، حالانکہ میں خوشبو کا رسیا ہوں اور جہاں مجھے اچھی اور معیاری خوشبو محسوس ہو میں مسحور سا ہو جاتا ہوں، مگر یہ مہک بھی میرے لیے نئی اور انتہائی مسحور کن ہے، جوزف نے کہا۔ ہاں، یہ بات میں نے بھی محسوس کی، بالکل نئی اور انوکھی خوشبو ہے اس خط میں، جیسے یہ خط کسی دوسری دنیا یا پھر جنت کے کسی باغ سے آیا ہو۔ بہرحال تم نے خط دیکھ لیا، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، عمران نے پوچھا۔ خط میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی تصدیق تو جناتی دنیا میں ہی جا کر کی جا سکتی ہے، بغیر دیکھے اور تصدیق کیے اس خط کی حقیقت پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے میں یہاں آیا تھا تاکہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر یہ معلوم کر سکوں کہ جناتی دنیا میں جانے کا کون سا راستہ ہے اور وہاں جانے کے لیے کیا طریقہ دکھایا گیا ہے۔ میری پریشانی اس بات کے لیے ہے کہ خط میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ جنات کے ذریعے ہماری دنیا کے ایک انسان نے ان مسلم ممالک کے افراد کے دماغوں پر قبضہ جما لیا ہے جنہوں نے ایٹم بم بنائے ہیں، اور وہ شیطان صرف انسان جنات کے ذریعے ان افراد، میرا مطلب ہے ایٹم بم بنانے والے سائنسدانوں کے دماغ پلٹا دے گا، اور جو ایٹم بم ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے بنائے گئے ہیں وہی ایٹم بم ان ممالک میں پھٹ کر تباہی لے آئیں گے۔ ایٹم بم بنانے میں اس وقت دو مسلم ممالک سر فہرست ہیں، ایک پاکیشیا اور دوسرا ایران، عمران نے کہا۔ یس بوس، جوزف نے کہا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اگر مجھے ان اسلامی ممالک کو بچانا ہے تو مجھے فوری طور پر جناتی دنیا میں آنا ہوگا، اور جناتی دنیا میں آنے کا راستہ رانا ہاؤس کے کمپیوٹر میں موجود ہے، جو ظاہر ہے تصویروں میں یا پھر کسی ویڈیو کلپ میں ہی موجود ہو سکتا ہے، اور چونکہ خط میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ وہ مشین جس میں میں نے تصویری دنیا رکھی ہے وہ میرے سیاہ فام ساتھیوں کے گھر میں ہے،
تو میں سمجھ گیا کہ اگر اس گھر میں مراد رانا ہاؤس ہی ہو سکتا ہے اور مشین سے مراد کمپیوٹر۔ اسی طرح میں سارے راستے سوچتا آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے گوس ورلڈ کے لنک سے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی، جس میں واقعی گوس ورلڈ یا جناتی دنیا میں داخل ہونے کے راستوں اور طریقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس لیے میں گاؤں سے سیدھا یہاں آیا، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہیں وہ ویڈیو کلپ نہیں ملا؟ جوزف نے پوچھا۔ نہیں، میں ساری ہارڈ ڈرائیو کھنگال چکا ہوں، لیکن یہ خاص کلپ غائب ہے، عمران نے کہا۔ تو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یا جوانا سے غلطی سے وہ کلپ ڈیلیٹ ہو گیا ہو، جوزف نے کہا۔ میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، ڈیلیٹ تو بہت کچھ ہوا تھا جو سافٹ ویئر سے ریکور ہو گیا ہے، لیکن وہ کلپ ریکور نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا مجھے کہیں کوئی نام دکھائی دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ حیرت ہے، اگر وہ ویڈیو کلپ اسی کمپیوٹر میں موجود تھا تو وہ خود بخود غائب کیسے ہو گیا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح کوئی چاہتا ہے کہ ہم جناتی دنیا میں آئیں، اسی طرح ان میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں جناتی دنیا میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہو، اور اس نے کمپیوٹر سے وہ ویڈیو کلپ غائب کر دیا ہو تاکہ ہم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے جناتی دنیا میں جانے کے راستے نہ دیکھ سکیں اور نہ ہمیں وہاں جانے کا طریقہ معلوم ہو سکے، جوزف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کام بھی کسی جناتی مخلوق نے کیا ہے؟ جوانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ کوئی جن کمپیوٹر جیسی جدید ایجاد میں کوئی خلل ڈال سکے اور اس میں موجود کسی پروگرام یا فائل کو ڈیلیٹ کر سکے، جوانا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر جب تم نے وہ فائل ڈیلیٹ نہیں کی اور میں نے بھی اسے نہیں چھیڑا تو وہ فائل کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سے کیسے غائب ہو گئی؟ جوزف نے جوانا کی طرف دیکھ کر اس سے بحث کرنے والے انداز میں کہا۔ نہ داستکیس میں یہ کام تم سے بھی ہو سکتا ہے اور مجھ سے بھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، جوانا نے منہ بنا کر کہا۔ پھر بوس نے ڈیٹا ریکوری کا سافٹ ویئر یوز کیا تو وہ فائل واپس کیوں نہ آئی؟ جوزف نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، جوانا نے اسی انداز میں کہا جیسے اسے اور جناتی دنیا کے بارے میں سنتے ہوئے کوفت ہو رہی ہو۔ پھر تو تمہاری نظر میں اس خط کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جو باس کو جناتی دنیا سے کسی نے لکھا، جوزف نے بھی منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ خط کسی جناتی مخلوق نے لکھا ہے، جوانا نے سر جھٹک کر کہا۔ تم دونوں اپنی اپنی بحث چھوڑو، یہ خط جس نے بھی لکھا اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ اس خط کے مطابق پاک ایشیا سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک کی ایٹمی سائنسی لیبارٹریاں شدید خطرے میں ہیں۔ کسی وقت بھی پاک ایشیا سمیت ان اسلامی ممالک میں جہاں ایٹمی سائنسی لیبارٹریاں موجود ہیں ان میں خوفناک دھماکے ہو سکتے ہیں، اور اگر سچ مچ ایسا ہوا تو کرۂ ارض سے ان تمام ممالک کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، عمران نے کہا۔ مجھے تو یہ کسی کی شرارت لگتی ہے ماسٹر، کسی نے جان بوجھ کر تمہیں الجھانے اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا خط لکھا ہے تاکہ تم بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دو اور خط لکھنے والا تمہاری بکلاہٹ پر بیٹھتا ہنستا رہے، جوانا نے کہا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ یہ کام کسی غیر ملکی ایجنٹ یا پھر جرائم پیشہ شخص نے کیا ہے؟ عمران نے اسے گور کر کہا۔ یس ماسٹر، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ میں کم از کم بھوت پریت اور جنات کو نہیں مانتا، جوانا نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کبھی تمہارا ان سے پالا پڑے گا تو تم بھی مان جاؤ گے کہ بھوت پریت بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی، جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ فضول بحث مت کرو اور مجھے بتاؤ جوزف، تم کیا کہتے ہو؟ عمران نے انہیں بحث میں الجھتے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ پہلے آپ بتائیں بوس، آپ اس خط کو پڑھ کر کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کیا یہ خط واقعی اسی دنیا کے کسی باسی نے لکھا ہے جس کی طرف جوانا کا اشارہ ہے، یا آپ کو بھی میری طرح یہ خط ماورائی دنیا سے آیا ہوا معلوم ہو رہا ہے؟ جوزف نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ اس کا میں کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا، دماغ کہتا ہے کہ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں لیکن دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے آپ کا دل؟ جوزف نے پوچھا۔ یہی کہ یہ خط انسانی دنیا کا نہیں، اس کا تعلق جناتی دنیا سے ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر میری بات کا بھی یقین کر لو، یہ خط آپ کو اس دنیا کے کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی ماورائی دنیا یا پھر کسی جناتی دنیا کے جن نے لکھا ہے، جوزف نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس بات کا تم کوئی ثبوت دے سکتے ہو کہ خط ماورائی یا پھر جناتی دنیا سے لکھا گیا ہے؟ جوانا نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں کیسے ثابت کروں؟ جوزف نے اسے جواباً گھور کر کہا۔ تمہیں اپنی بات ثابت کرنے کا ایک طریقہ میں بتا سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیسا طریقہ؟
जोसेफ ने चौंक कर कहा, आओ बाहर आओ, मैं बताता हूँ। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसे उठते देखकर जोसेफ और जवाना भी उठकर खड़े हो गए और इमरान तेज से चलता हुआ लेबॉर्ट्री से निकलता चला गया। जोसेफ और जवाना भी उसके पीछे लेबॉर्ट्री से बाहर निकलते चले गए। इमरान उन दोनों को छोड़कर राना हाउस के स्टोर रूम में चला गया। जोसेफ और जवाना उसके स्टोर रूम से निकलने का इंतजार कर रहे थे। जोसेफ की तरह जवाना के चेहरे पर भी इश्तियाक दिखाई दे रहा था, जैसे वो भी ये जानने के लिए बेताब हो कि इमरान आखिर ऐसा कौन सा तरीका जानता है जिससे जोसेफ अपनी बात साबित कर सकता है कि इमरान को कब्रिस्तान से मिलने वाला खत किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जिन ने लिखा था।